Well done. अच्छा, I will शुक्रिया बहुत बहुत शर्मीन। बात शर्मीन के सुनने की थी, वो चली गई हैं। शर्मीन वापस आइए। वापस आइए। रिकॉर्डिंग साथ में बुला रहे हैं। या इनको okay. आपसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, क्या है कि एक बार I'll go in and out. I hope it's okay between Urdu and English. You know, कि एक बड़े मशहूर साइको एनालिस्ट थे, उनका नाम था विल्फ्रेड बियॉन। तो विद ए रिमार्केबल विट एंड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो एक बार उनको ऐसे ही तकरीर करने के लिए कहीं बुलाया, तो काफ़ी बड़ी तारीफ से उनकी इंट्रोडक्शन हुआ, बड़ा फ्लावरी इंट्रोडक्शन जैसा आपने पेश किया, एंड मोस्टली एक्यूरेट। तो नतीजे के तौर पे जब वो माइक्रोफोन पे आए शर्मीन, तो उन्होंने अपना पोडियम पे आए, माइक्रोफोन हाथ में उठाया, कहने लगे कि आफ्टर सच एन इंट्रोडक्शन आई कैंट वेट टू हियर माई सेल्फ। कुछ ऐसे ही बात यहाँ पे। अच्छा, अब देखिए इसमें मसला क्या है कि नदीम साहब अदब शनास हैं और उनसे मेरी काफ़ी इस सिलसिले में बात हुई, और he trust my judgment more than I was trusting my own self कि करें क्या, बहुत सी बातें करनी है। तो कुछ एक पूरी conversation can be about the nature of dreams and how Urdu poetry expresses and contains a large number of ideas proposed in contemporary psychoanalysis which are already present in Urdu poetry. This idea came to me about 2 or 3 years ago in India. The Sahitya Academy or the National Endowment of Letters, they had arranged a meeting on dreams and literature. And somehow, for various reasons, I was asked to give the plenary address, and I gave the talk called Dreams in Urdu Poetry. So that's one piece we can talk about. You know, what are the various kinds of dreams, how dreams are formed, what are the advantages, disadvantages of dreaming, what is a good dream, what's a traumatic dream, what's a failed dream, and so on and so forth. So एक पूरी गुफ्तगू तो ख्वाब और उर्दू शायरी के बारे में हो सकती है। दूसरी गुफ्तगू जिसका होना एक तरह से ज़रूरी भी है, क्योंकि आज है 5 दिसंबर, और 5 दिसंबर की शाम को आज से ठीक 60 साल पहले जो मेरे मामू थे मजाज लखनवी उर्दू के शायर, उनका इंतकाल हुआ, एंड इन ए रादर ट्रैजिक वे एंड एट अ वेरी यंग एज। ही वाज ओनली 44 years of age. तो आज उनकी बरसी है 60वीं। सो इन ए वे, एंड यहाँ पे 1-2 लोग ज़रूर और होंगे जिनका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से वास्ता होगा। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तो अब the poem that he wrote in praise of Aligarh is the anthem of the university, so that any event happens, including the major, जिसको हम इंडिया में बोलते हैं, पाकिस्तान में भी यकीनन बोलते होंगे convocation, जिसको यहाँ बोलते हैं commencement, तो उसमें हमेशा मजाज साहब की नज़म गाई जाती है। और जितने भी मुशायरे होते हैं यहाँ पे भी अलीगढ़ की हर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो मुशायरा होता है, चाहे वो दिल्ली में हो, वाशिंगटन DC में हो, या शिकागो में या न्यूयॉर्क में, तो वो हमेशा मजाज साहब की नज़म से शुरू होता है। तो मजाज साहब के बारे में कुछ कहना चाहिए। अब मजाज साहब के बारे में, वो मेरी माँ के बड़े भाई थे, कहूँ तो ज़ाहिर है कि थोड़ी पैरासाइडल गिल्ट भी होती है कि बाप का खून कर दिया। बाप भी बड़े शायर थे, तो बाप के मामू की तारीफ़ करो तो बाप की भी करनी चाहिए कुछ। तो ज़ाहिर है कि मेरा नाम जो है अख्तर मेरे बाप का नाम है, तो आई एम कैरिंग माई फादर्स नेम एंड आई रिस्पेक्ट हिम एंड ही वाज ए ग्रैंड पोएट। कुछ उनकी शायरी के बारे में भी होनी चाहिए। और बाप के अंदर बाप का बाप है, तो वो भी एक अजीम शायर थे, मुस्तक खैराबादी, जिनकी अभी शायरी की 5 वॉल्यूम्स, कोई 200 पेज के 5 वॉल्यूम्स अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किए। तो अब ये मसला है कि ये, और फिर ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ, हालांकि आई एम एक्चुअली far better, and please forgive this immodesty, you will see this immodesty is actually connected to modesty. I am far better than most Urdu poets.
ان سو فار ایز کہ اردو کے شاعر ہیں ان کو فوراً ہوتا ہے کہ اپنے شعر ضرور سنائیں اور فوراً سنانا چاہتے ہیں. آپ کو کار میں پکڑ لیں گے یا کہیں بھی تو آپ پھنس گئے. تو اس میں بلکہ دلاور فگار کی نظم میں بھی ہے جو کراچی کا قبرستان, اس میں ایک شعر ہے نا کہ شاعر مرحوم جب زیر مزار آ جائے گا پاس کے مردوں کو ہیبت سے بخار آ جائے گا. تو وہ کہیں گے سو رہو آرام کرنا فرض ہے, وہ کہے گا ہو چکا آرام مت لارز ہے. I am actually that way far better کہ میں اپنے شعر سنانے سے بہتر سمجھتا ہوں اوروں کے شعر سنانا. تو اس میں فائدہ بھی ہے کیونکہ اوروں کے شعر جو ہے میرے شاعری سے کہیں بہتر. سو لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ جب اپنے ماموں کا سناؤں تو فادر کا سناؤں, دادا کا تو اور بھائی کا تو کچھ اپنے بھی شعر سنانے چاہیے ورنہ بالکل ہی جاہل لگوں گا. سو نتیجے کے طور پہ یہ کینوس ہے بہت بڑا آج کی شام کا, تو اس کو کچھ کاٹ کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا, عام طور پہ جب میں کوئی بھی تقریر کرتا ہوں, چاہے وہ سائیکٹری میں ہو, چاہے سائیکو انالیسس میں ہو, چاہے شاعری میں ایکسٹمپور آئی اسپیک ایکسٹمپور فرام دا ہارٹ اینڈ آئی ایم ناؤ ایکسپیرینسڈ انف دیٹ آئی کین اسپیک فار آورس وداؤٹ اینی نوٹس اور اینی تھنگ. بٹ ٹوڈے آئی وانٹ ٹو میک این ایکسیپشن. I want to read a piece that I recently wrote on my uncle because I think that will just give you the right flavor. Now, what happened was that he wrote very little. He wrote one book, but that one book was like Rocky or Rambo. It became super hit. تو ایک ہی کتاب ہے ان کی شاعری کی آہنگ. سو دلی میں میرے دوستوں نے اور میرے پبلشر دوستوں نے کہا کہ وہ کتاب جو ہے اٹس آلموسٹ اناویلیبل اینڈ آؤٹ آف پرنٹ, تو کتاب آپ دیں تو ہم پھر سے چھاپتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا میں کتاب دیتا ہوں آپ کو, اور میں کچھ مضمون بھی اس میں جمع کر کے, تو میں نے ایک مضمون اپنی خالہ کا رکھا, ایک مضمون اپنے فادر کا رکھا مجاز کے بارے میں, اور اس کے پیچھے کتاب کے پیچھے کوٹیشن 4 لوگوں کے رکھے, فراق گورکھپوری, فیض احمد فیض, علی سردار جعفری اور کرشن چندر. یہ 4 کے مجاز کے بارے میں کامنٹس, 3 پھر مضمون اور مجاز کی شاعری جو میں نے ڈفرینٹ طرح سے ایڈٹ کی. اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ مجھے بھی کچھ لکھنا چاہیے اپنے ماموں کے بارے میں. تو وہ مضمون جو میں نے اس کتاب کو لکھا, اور یہ ندیم صاحب اور شرمین صاحبہ یہ کتاب آپ کے لیے میں نے اس پہ سائن کر کے رکھ دی تاکہ تو یہ میں اس مضمون سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ although it's not particularly my habit to read, but I think this will be better to start this way. اس مضمون کا عنوان ہے 3 دائروں کا شاعر, a poet of three orbits or 3 circles. اسرار الحق مجاز لکھنوی. مجاز لکھنوی, مجاز ایک شاعر کے نام کو اس طرح مختصر کرتے جانا فقط ایک لیکسیکل گیمسمین شپ نہیں ہے. یہ 3 نام ہیں 3 کنسنٹرک سرکلز کے جو ہمیں اس اہم مگر کم گو شاعر کی شخصیت اور شاعری دونوں سے متعارف کراتے ہیں. ابتدائی اور وسط 20ویں صدی کے مسلمانوں کا ایک گنگا جمنی طبقہ, لکھنؤ کی باوقار روایتیں اور انسان کا حقیقت اور ایلیوژن کے درمیان سسپینڈڈ وجود, ایک ایک کر کے ہمیں ان 3 دائروں میں ملتے ہیں. مجاز کی شخصیت اور شاعری انہی 3 دائروں سے جڑی بندھی ہے. اس سے قبل کچھ اور کہوں یہ بتا دینا لازم ہے کہ مجاز میرے ماموں تھے, لیکن یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خون کا یہ رشتہ میرے ان چند الفاظ کے لکھنے میں نہ تو کوئی خاص مددگار ثابت ہو رہا ہے اور نہ ہی کوئی ہنڈرنس بن رہا ہے. بات یہ ہے کہ میں صرف 9 سال کا تھا جب مجاز کا انتقال ہوا, لہٰذا ان کے بارے میں جو بھی مجھے کچھ کہنا ہے وہ ذاتی تجربے, سنے سنائے قصوں, کتابوں سے آبٹین کی ہوئی نالج اور ایک مڈل ایجڈ امریکن سائیکو انالسٹ کے مشاہدے کا مرکب ہے. ان باتوں کو تاریخ دانوں, جرنلسٹ اور وکیلوں کے میگنیفائنگ گلاس سے نہ دیکھیں. انہیں محرم کے افسردہ حلوے اور کی یاد اور برہ کے گیت کی طرح دل میں اتر جانے دیں. مجاز کے کلچرل اور پرسنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں میری خالہ حمیدہ سالم نے جو لکھا ہے اس سے کمپیٹ کرنے کا میں مقانہ جرم نہیں کروں گا. مجاز کے بارے میں ان کے دیگر مضامین میں سے ایک اس کتاب میں شامل ہے, آپ اسے خود پڑھیے اور فیصلہ کیجیے. میرا خیال تو یہ ہے کہ جب تک اردو زبان زندہ ہے اس مضمون کا پینورامک ایکسپانس اور ایموشنل ڈیپتھ اور اس کی لٹریری تابناکی ہمیشہ برقرار رہے گی. پھر بھی 1-2 باتیں اپنی طرف سے کہنا چاہتا ہوں.
پہلی یہ ہے کہ مجاز ارلی 20ویں صدی کے جس مسلمان طبقے سے ابھرے وہ کئی تضادوں کا سامنا کر رہا تھا. یہ تمام تضاد ان کے مزاج، ان کے رہن سہن، ان کے کلام کا حصہ بن گئے. سوچئے، ایک طرف سویا سویا رودولی کا گاؤں اور دوسری طرف جاگتی اور جگمگاتی سڑکوں والے لکھنؤ، دلی اور بمبئی. ایک طرف حافظ و خیام کی دانشورانہ لیگسی اور دوسری طرف حضرت گنج کے کافی ہاؤس کے چست لطیفے. ایک طرف should I stop? Yeah. ایک طرف This is for the video, is it ٹھیک bothering you? ہے little bit. Okay. Off it up? I'll turn it on this. جی ہاں یہ بہتر. How's that? It's still going in my eyes. How's that? اب بہتر. بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان. بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا. So the intentions were. ہاں ہاں لیکن بندی کرتے ہیں، بندی کرتے ہیں. اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. آپ کو چلیے. اچھا پہلی This is recorded, right? This is کوئی recorded. Yeah, it's okay. پہلی بات یہ کہ مجاز ارلی 20ویں صدی کے جس مسلمان طبقے سے ابھرے وہ کئی تضادوں کا سامنا کر رہا تھا اور یہ تمام تضاد ان کے مزاج، ان کے رہن سہن، ان کے کلام کا حصہ بن گئے. سوچئے ذرا، ایک طرف سویا سویا سر رودولی کا گاؤں اور دوسری طرف جاگتی اور جگمگاتی سڑکوں والے لکھنؤ، دلی اور بمبئی. ایک طرف حافظ و خیام کی دانشورانہ لیگسی اور دوسری طرف حضرت گنج کے کافی ہاؤس کے چست لطیفے. ایک طرف قرآن اوزان کی سنجیدہ تاکیدیں اور دوسری طرف مہکشی اور محفل یاراں کی ہاؤ ہو. ایک طرف زمینداری کی بخشی ہوئی شرمیلی اور تہذیب اور دوسری طرف ترقی پسند تحریک کا بلند احتجاج. یہ تمام کانٹراڈکشنز ہمیں مجاز کی پرسنالٹی میں بھی ملتے ہیں، ان کے لٹریری آؤٹ پٹ میں بھی. بتائیے کس اردو شاعر سے آپ واقف ہیں جو بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کو سچ مچ انجوائے کرتا ہو؟ میں ایک عام اور ٹرانزینٹ آئیڈیلائزیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرا اشارہ اس طرف ایک میننگ فل ریلیشن شپ کی طرف ہے. مجاز کے اپنے بچے تو نہیں تھے، لیکن وہ اپنے اندر کے بچے سے نہایت ریگولر اور پلیزنٹ کانٹیکٹ میں تھے، اور شاید اسی لیے وہ گھر کے تمام بچوں کے ساتھ باتیں بھی کرتے تھے، انہیں تصویریں بنا کے بھی دیتے تھے، سڑک کے وینڈر سے چاٹ خرید کے بچوں سے شیئر بھی کرتے تھے اور انہیں پیڑوں پہ چڑھنا بھی سکھاتے تھے. ایک اور مزے کی بات سنیے، مجاز بہت ایتھلیٹک تھے. جب چھوٹے تھے تو ہائی جمپ اور لانگ جمپ کی باقاعدہ پریکٹس کرتے تھے. بڑے ہوئے تو ہاکی اور ٹینس کھیلنا شروع کیا. بعد میں میرے ساتھ اور مزید بچوں کے ساتھ بے حد کرکٹ کھیلی. غم دل اور وحشت دل کا مارا یہ اداس شاعر ایک عمدہ فاسٹ بالر بھی تھا. کہیے اس کی ہے اردو شاعری میں مثال. اب ایک دو آبزرویشن ان کے کلام کے بارے میں. بچپن میں ان کے اشعار مجھے بہت یاد تھے، مگر ظاہر ہے کہ سمجھ سے باہر تھے. کچھ بڑے ہونے کے بعد بیت بازیوں میں کہ کروکشیتر میں ماموں نے کرشن بن کے راستہ دکھایا، لیکن جب سائیکو انالسٹ بننے کے بعد ان کی شاعری کو پڑھا تب جا کے اس کے راز کھولے. معلوم ہوا کہ مجاز کی شاعری ایک پل ہے جو سینشوالٹی کو تھاٹ سے، پرسنل کو پولیٹیکل سے اور چائلڈ لائک ونڈر کو ایگزسٹینشل اینگزائٹی سے کنیکٹ کرتا ہے. چند مثالیں حاضر ہیں. پھر چلی ہے ریل اسٹیشن سے لہراتی ہوئی، نیم شب کی خاموشی میں لوریاں گاتی ہوئی. ارلی 20ویں صدی کے لوگوں کے لیے اور خاص طور پہ گاؤں میں پلے بڑے ایک بچے کے لیے اسٹیشن اور ریل میکینیکل ونڈرز تو تھے ہی، لیکن سماجی اور سیاسی زندگی کے جمود و حرکت کے ماڈرن ایمبلمس بھی تھے. ہسٹری کے اس ٹرانسفارمیٹیو موومنٹ کی انگزائٹی کو نیم شب میں سنی ماں کی لوریاں ہی سنبھال سکتی ہیں. مجاز اس رم سے واقف تھے، یہ بڑے کمال کی بات ہے. ان کی اس نظم میں جو سینس آف ڈسکوری ہے اور جو گروئنگ انیز دبا دبا اظہار پاتی ہے، وہ ان کی نظم آوارہ میں ایڈورڈ منک کی پینٹنگ دا اسکریم کی طرح ایئر پیئرسنگ ہو جاتی ہے. جی میں آتا ہے کہ مردہ چاند تارے نوچ لوں، اس کنارے نوچ لوں اور اس کنارے نوچ لوں، ایک دو کا ذکر کیا سارے کے سارے نوچ لوں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں. لیکن اس ریسٹلیسنس کا راج تمام نظم پہ نہیں ہے. سلیس فنکاری کی انٹریگنگ علامتیں اور واٹر کلر پینٹنگز کی نرمی بھی اس نظم میں موجود ہے. ایک محل کی آڑ سے نکلا وہ پیلا مہتاب، جیسے ملا کا امامہ، جیسے بنیے کی کتاب، جیسے مفلس کی جوانی، جیسے بیوہ کا شباب، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں.
आवारा के इस बन पर M.F. हुसैन ने अगर तस्वीर नहीं बनाई तो नज़्म का शायर और उसके कारी तो महरूम हुए ही, लेकिन खुद मुसव्विर भी काफ़ी डिप्राइव रह गए। खैर चलते हैं आगे। मजाज की शायरी में औरत का जो पोर्ट्रेयल है वो कितना मल्टीफैसेटेड है उसका बयान आसान नहीं है। ये सच है कि शायर की नज़र और उस सोशल एरा को रिफ्लेक्ट करते हुए ये औरत सबसे पहले तो डिम्यूर है। एक महफिल रंगी में वो घबराई हुई सी बैठी है, अजब नाज से शर्माई हुई सी। लेकिन निस्वानियत का ये पहलू तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। इस औरत में प्राइड और कॉन्फिडेंस भी है, बल्कि इतना है कि थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लगता है। मेरी हुक्मरानी है सारी ज़मीं पर, ये तहरीर था साफ उसकी जमी पर। मेरी हुक्मरानी है सारी ज़मीं पर, ये तहरीर था साफ उसकी जमी पर। और ये बात यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। बकौल फैज़ यही कि संग मरमर से तराशे हुए बर्फाब से जिस्म जब स्पॉन्टेनिटी के तिलिस्म से निकलते हैं तो मजाज की मशहूर शायरी मशहूर फ्रांसीसी आर्टिस्ट मोने की बनाई हुई पानी की लहरों का मुकाबला करती है। यहाँ पे एक बात बताऊँ कि एक नज़्म है उनकी जिसमें कि he is involved with in his mind and his heart with a nurse. He was hospitalized in a hospital, mental hospital, and he sort of got very infatuated by this beautiful nurse, Christian nurse, whose name was Nora. And so in the poem he says that one day when she came to give him injection, he decided to do something mischievous. And he raised his hands and he pulled her face down and he kissed her, big kiss on her lips. And then he says in the poem that he was afraid that she will get furious and she'll slap him or something. But she didn't get furious and she didn't slap him. In fact, she burst out laughing. अब इस लाफ्टर का देखिए जो है सीन कि बकौल फैज यही संग मरमर से तराशे हुए बर्फाब से जिस्म जब स्पॉन्टेनिटी के तिलिस्म से पिघलते हैं तो मजाज की शायरी मशहूर फ्रांसीसी आर्टिस्ट मोने की बनाई हुई पानी की लहरों का मुकाबला करती है। हंसी इस तरह खिलखिलाकर कि शम्मे हया रह गई झिलमिलाकर। It didn't go off. It just almost. It became the feminine shyness, the flame of